बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 4 जून है साल 2022। मुस्लिम लीग नून लंदन और नून लीग पाकिस्तान में इख्तलाफात पड़ गए हैं। वजह क्या बनी है वो आपके सामने रखूंगा। वकला के साथ इस वक्त पंगा महंगा पड़ गया है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ भी 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं, बड़ी आम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान बपा हो चुका है और ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस अभी 210 रुपए तक पहुंचे हैं, इसी महीने के अंदर इन्होंने 240 तक पहुंचना है। और फिर आप अंदाजा कीजिए जब मुकम्मल तौर पर 200 यानी 100 रुपया 90 रुपया पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का जो मुस्लिम लीग नून का हदफ है, टारगेट है, वो पूरा होगा तो महंगाई में कितना इजाफा होगा। और जियो न्यूज को जिस तरह हड्डी लगाई गई है, इस मीडिया को मैं रोज बात करता हूं, इंतहाई बददियानत खाइन 2 नंबर सहाफत जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तानी कौम के सामने उसका एक पूरा नक्शा आ चुका है। अब वो बता रहे हैं कि सनतकारों ने एतमाद का इजहार कर दिया है, वो बड़े खुश हैं कि ये महंगाई की है। साथ ही साइकिल पर सवारी के बड़े फवायद बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पहले 2 रुपए 4 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस में या बिजली की जिस तरह यूनिट्स के अंदर इजाफा हुआ है, गैस 45% महंगी हो गई है और सारी ट्रांसपोर्टेशन हर चीज जो है उसके अंदर जब महंगाई आती है तो फिर आपको इल्म है कि ये कहते थे 2 रुपए बढ़ा दिया और हुकूमत ने बड़ा बम गिरा दिया। और अब ये किस तरीके से बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल जिनको पैसा लगाया गया है वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। लेकिन आज की जो बड़ी खबरें हैं चंद वो आपके सामने मैंने रखनी है। नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ ग्रुप का इस वक्त इख्तलाफ किस मामले पर हुआ है वो तो बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि वकला और आम पीटीआई के जो कारकुनान हैं, आपको इल्म है 25 मई को उनको बड़ा मारा पीटा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ। एडिशनल सेशन जज ने 2 दिन पहले शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह उनके खिलाफ और बाकी जो सीसीपीओ वगैरह एसएसपी ऑपरेशन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और फिर आज सेशन कोर्ट के अंदर एक और दरखास्त है जिसके अंदर वकला जो है वो पेश हुए हैं कि दाता दरबार के करीब जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, ये इंतहाई एक भयानक और घनौना किस्म के ये हमले थे। अब उनके अंदर जो है इस सेशन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है आज सेशन कोर्ट लाहौर ने। और अदालत ने वजीर आजम, वजीर आला और वजीर दाखिला के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। मुतलका एसएचओ दरखास्त गुजारों का बयान रिकॉर्ड करें और अदालत ने एसपी सिटी को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म दे दिए है। गुज़श्ता समात पर एडिशनल सेशन जज ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। उसके अंदर राना सनाउल्लाह की बात हो रही थी और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की, और आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने देखा, एक दोस्त, नाम नहीं याद, लेकिन बहुत सारे दोस्त ये बात करते हैं कि भाई ये आप बात कर देते हैं, अमल दरामद होना नहीं है। भाई जो कार्रवाई हुई है वो हम आपके सामने रिपोर्ट रख देते हैं कि आज ये कार्रवाई हुई है। बाकी ये जालिम निजाम है और उसके अंदर मेरी भी ख्वाहिश है कि ये तमाम क्रिमिनल पकड़े जाएं। आपके भी ये जज्बात हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो आपके सामने लाएंगे, लोगों के सामने आएंगे। इनके करतूत वो पूरी तरह अगर होंगे तो यकीनन ये इनके लिए एक चार्जशीट बनती जा रही है और आवाम ने अपना प्रेशर डालना है कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार भी होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको इल्म है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की शरीफ खानदान के अंदर कितनी इज्जत है। यानी जो खानदान कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इज्जत नहीं दे सकता उसने आम पाकिस्तानियों को क्या इज्जत देनी है। अब वो बंदा जो है उसने भी एक वक्त आया और जब वो बोंगियां मारता है तो बंदा बड़ा हैरान होता है कि जब वो जहां जाता था वो कहता था मेरे पीछे जनरल फैज हमीद लगा हुआ है, मेरे पीछे जनरल बाजवा लगा हुआ है। और इसने गुजरांवाला के अंदर
کچھ ایسی اعتراض پر مبنی گفتگو کی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، اور اس وقت اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا وہ کیا گیا تھا، کاروائی ہوئی، لیکن ان کی ضمانتیں ہو گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آج دو یہاں پر لاہور کے اندر اور شیخو پورہ یعنی گجرانوالہ میں دونوں جگہ پر آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں دونوں مقدمات کے اندر یہ آپ کے سامنے انتہائی عام ہے، یہ نواز شریف کے داماد ہیں، مریم کے شوہر ہیں، کیپٹن ریٹائر صفدر۔ یہ عدالت نے بغاوت کے مقدمے میں ان کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے، اور بتایا گیا کہ خرم دستگیر، کیپٹن ریٹائر صفدر اور ایم پی اے سمیت دیگر پہ بغاوت اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات پر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور کیپٹن ریٹائر صفدر اور لیگی ایم پی اے جو عمران خالد بٹ ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ محمد اعظم خان کی عدالت میں یہ پیش ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو مقدمہ ہے وہ 2020 میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور مریم کے شوہر، یہ تو ہو گیا تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، یہ گجرانوالہ کا ہے، وہاں پر جو دھمکی آمیز اور اشتعال انگیز اس نے یعنی اوقات ہے کوئی نہیں، اور ایسی ایسی یہ بونگیاں مارتا ہے، اور پھر اس پر مقدمہ درج ہوا۔ اور لاہور کے اندر کار سرکار میں مداخلت پر مریم جب احتساب عدالت میں پیش ہوئی تھی اور اس وقت بھی ایسی انہوں نے باتیں کی تھی، اس پر مقدمہ تھا۔ تو دو مقدمات کے اندر آج کیپٹن ریٹائر صفدر پر فرد جرم عائد ہوا ہے، انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اور آگے اب باقاعدہ جو کیس ہے ان کیسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ایک تو جو ایم کیو ایم ہے، اس نے آصف زرداری کے ساتھ گزشتہ دنوں جو ملاقات ہوئی چند دن پہلے ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور اب انہوں نے واضح کر دیا پی ڈی ایم کو اطلاعات کے مطابق کہ جناب یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور یہ کمپنی نہیں چلے گی، لیکن یہ ان کی روٹین میٹر ہے۔ بہرحال وہ اس وقت اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے نکلے تھے، اور یہ ہم نے حالانکہ نکلے اس وجہ سے نہیں ہے، مہنگائی اب اتنی ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر میئر کے اختیارات تھے، آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرنا تھا، تو اس لیے جناب عوام کے حق میں ہم نے پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ معاہدہ پورا کریں، لیکن آصف زرداری نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یہ نکل نہیں سکتے۔ ان کی اوقات اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کو اس پی ڈی ایم کے ساتھ ملایا تھا، یعنی اس اتحاد کے ساتھ مخلوط حکومت کے اندر، جب تک وہ ان کو حکم نہیں دیں گے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود کئی مرتبہ اعتراف کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور جس کے اندر آئی ایس آئی کا جو ویٹنگ ہے یعنی ایس وی اے، جس کو بڑے اختیارات دیے گئے ہیں، اور آئی ایس آئی جو سکروٹنی کرے گا، سکریننگ کرے گا، جو پورا ایک رپورٹ دے گا کوئی بھی بڑا جو آفیسر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر، اور وہ ساری چیزوں کو جو اختیارات دیے گئے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون لندن ہے اور جو پاکستان ہے اس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور جو شہباز شریف کو بوٹ پالشیا کہا جاتا ہے، اور بہت ساری اب تو تنقید ہو گئی، اور جتنے بھی مریم نواز کے صحافی ہیں اور ان کے انکل، انہوں نے اس پر تعریف کی، اور ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ سوال ویسے جینئر ہے کہ اگر تو یہ سارا کام آئی ایس آئی نے کرنا ہے کوئی بات نہیں، وہ ایجنسی ہے، لیکن آئی ایس آئی یا تو سول حکومت کے پوری طرح انڈر ہو، صرف آئینی طور پر نہیں، لیکن وہ جواب دو جو ہے وہ کسی اور کو، اور وہ جیسے چاہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل منورنگ جو ہے وہ کرے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اگر یہ آپ اختیارات دیں گے تو کل کو جو ججز ہوں گے، جو اعلیٰ افسران ہوں گے، سول بیوروکریسی کا ہر بندہ، وہ ان کے براہ راست جو ہے وہ ان آفیشلی انڈر چلا جائے گا، وہ ان کو کارکردگی دکھانے کے چکر میں بلیک میل ہوگا۔ اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور آج جو ڈان نے سٹوری دی ہے اس پر ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے کہ یہ پہلے ہی جو ہے وہ سارا کام آئی ایس آئی کر رہی تھی، آئی بھی کر رہی تھی، لیکن صرف اس کو آفیشلی یہ کیا گیا ہے۔ اب اس پر جو ہے مریم کے چچا انہوں نے کہا، پرویز رشید آپ کو علم ہے خود سے کچھ نہیں کہتا، پرویز رشید کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے یا یہ نواز شریف کہہ رہا ہے۔ اب پرویز رشید کہتا ہے اگر سویلین افسروں کی چھان بین کا فریضہ آئی ایس آئی کی ذمہ داریوں میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر آئی ایس آئی کو بھی سویلین انتظامیہ کے جو ہے وہ زیر سپرد ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کی ہے پرویز رشید نے۔ اب امیر عباس جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو فوج کو سیاسی اور انتظامی معاملات سے دور رہنے کا مطالبہ کرتی تھی، ساری کھپ ہی یہ تھی کہ فوج صرف اپنے کام تک محدود رہے۔ یہ عمران خان کو تانے دیتے تھے کہ ان کی فوج چلاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ ذہین اور تجربہ کار حکومت سول سروس اصلاحات کے بجائے فوج سے ٹرانسفر پوسٹنگ کروائیں گے۔ یہ ایک تو بات کی گئی ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جو مریم کے خاص صحافی ہیں ان میں عمر چیمہ، وہ تنقید کر رہے ہیں اس وقت بھی فوج پر، اور وہ کہتے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر جو 6% جو بجٹ کے اندر اضافہ، دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو خبر ہے اس پر کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس دفعہ اگر ڈی ایچ اے کی کمائی کا ایک حصہ دفاعی بجٹ کے لیے مختص کر دیا جائے تو عوام کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ڈی ایچ اے واحد ہاؤسنگ ایجنسی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ یعنی ڈی ایچ اے آپ کو علم ڈیفینس جو سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ فوجی جو جرنیل ہیں، بڑی کمان کے لوگ ہیں، ان پر بڑے یہ الزامات لگتے ہیں، ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مریم کا بڑا وفادار شخص، اور نواز شریف کو بھی بڑا فخر ہے اس صحافی پر، احمد نورانی، جو کئی مرتبہ شریف خاندان کو ریسکیو کر چکا ہے، اس نے کچھ بڑی عام باتیں کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اگر نواز شریف صاحب کو پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو اگلے چند ماہ میں مکمل طور پر تباہ کر دینے والے اس فیصلے کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو اب جب پتا چل چکا ہے تو کیا وہ اگلے 3 سے 4 دن میں اس نوٹیفیکیشن کی واپسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ یہ غلطی ہے، اسے انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ دوسری طرف جو ہے وہ ترلا منت بھی کر رہا ہے۔ اب ڈی ایچ ایس کے لیے زمینوں پر قبضے، سینکڑوں غیر قانونی کاروبار بغیر کسی رکاوٹ کے چلاتے رہنے، اور سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کے خلاف جھوٹے ثبوت بنوانے کے لیے پاک فوج اور آئی ایس آئی کو سرکاری افسران پر مکمل کنٹرول کی ضرورت تھی، جو تعیناتی اور ترقی کے لیے بیک گراؤنڈ چیک کے اس اختیار سے ہی ممکن تھے۔ یعنی یہ اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر سیاست میں مداخلت میں اضافہ ہوگا، اور یہ نواز شریف کو اس پر واپس لینا پڑے گا۔ اب یہ جو صحافی ہیں، یہ بھی ظاہر ہے نواز شریف جس چیز سے ناراض ہوں وہ تو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف جو نقطہ نظر ہے وہ مجبوریاں ہیں، اور وہ یعنی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ یہ کھیلنا جو ہے یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک طرف مسلم لیگ نون جو شہباز شریف گروپ ہے وہ سارا عمل درآمد اس نے کر دیا ہے، نوٹیفائی کر دیا ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف نواز شریف اپنا ہیرو بنانے کے چکر میں ہے۔ تو اس معاملے پر ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے جو پریشر آیا ہے اس کے بعد یہ پھڈا پڑ جائے، نوٹیفیکیشن واپس ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کو نواز شریف گروپ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ اس طرح معاملات کے اندر مداخلت نہیں ہونی تھی، ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو پہلے ہی بوٹ چاٹنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے اور سارا فلاپ ہو گیا، تو اب مزید جو ہے اس سے مزید بے عزتی ہوگی۔ لیکن نواز شریف پھنسا ہوا ہے، اور پھنسا ہوا اس وجہ سے ہے، پہلے وہ انتخابات جلد کروانے کے طور پہ ان کا ارادہ تھا، لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کسی صورت بھی نہیں آنا چاہیے، اور کسی طرح بھی جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے سے 6 مہینے 8 مہینے ہو سکتا تھا، لہذا ہم نے فوری طور پر مشکل فیصلے کر کے جیسے بھی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اس کو برداشت کرنا ہے۔ اور اب نون لیگ کے اندر بڑے سنجیدہ اور سینئر لوگ جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف گروپ سے ہے، وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنگا ڈالا ہے شہباز شریف اور چند لوگوں نے، اس کا خمیازہ اب نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں جو اگلے الیکشنز ہیں ان کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اب آپ نے یہ ڈھولکڑی بجانی ہے، اور عوام نے آپ کی ڈھولکڑی یہ بجانی ہے۔ بہرحال یہ نون لیگ اور پاکستان جو مسلم لیگ گروپ ہیں ان کے اندر پھڈا ہے، اور پھڈا بھی آئی ایس آئی کے اس نوٹیفیکیشن جو کیا گیا ہے اس معاملے پر، اور کچھ جو مسلم لیگ نون پھنس چکی ہے، اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ بھی پتا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے زرداری کا فضل الرحمان کا کچھ نہیں جانا، ساری ذمہ داری الٹیمیٹلی نون لیگ پر آ گئی ہے، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے وہ ساری جماعتوں کی منظوری ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان تو بڑا آرام سے بچ گیا ہے، اس کے معاملات سیاسی حوالے سے دیکھیں تو فائدے میں ہے، عوام جو ہے وہ جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور مزید ظلم پر ظلم جو ہے
ڈھائے جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن بڑی ہے، شہباز شریف بڑا وہ جادو کی چھڑی ہے، اب پوری طرح فلاپ ہو کر عوام کے سامنے ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔